बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दिली दुआएं जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और मेरी वीडियोस में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात की रोशनी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकती हैं। तो आप मेरी वीडियोस को सदका जारिया के लिए ख़ुद भी देखें, ख़ुद भी अमल करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करके अपने लिए और मेरे लिए सदका जारिया का बायस बने। और वीडियो को मैंने इस तरह से रखा है कि अगर आप इसको खामोशी से लेट के बैठ के या जो काम में बिज़ी हैं तो सुन लें। ये सुनने की बातें हैं, देखने की कम है, सुनने की हैं ये। इसलिए मैंने इसमें कोई भी वीडियो लगा दी है। मैं गई थी कहीं उस सफ़र की, तो आइंदा इंशाल्लाह मेरी वीडियोस इसी तरह की होंगी। आप किचन में काम कर रही हैं, आप लेटी हुई हैं, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी इन वीडियोस को सुनकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज का हमारा मौजू है वालिदैन के हकूक़। वालिदैन के हकूक़ पर जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक़ के बारे में क्या फ़रमाया है। इंसानों में से वालिदैन इंसान पर सबसे ज़्यादा एहसानात करते हैं। वालिदैन पैदाइश का सबब बनते हैं। माँ दुख पर दुख उठाकर 9 माह तक बच्चे को पेट में रखती है। इसकी पैदाइश के लिए जान पर खेल जाती है। 2 साल इसको दूध पिलाती है। बाप हिफाजत और कफ़ालत करने के लिए मेहनत करता है। दोनों जो देखभाल और ख़िदमत करते हैं उनके बारे में रब ने अपनी इबादत के बाद ये हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। वालिदैन का हक़ इंसानों के हकूक़ में से अजीम है, अजीम तर है। एक मुसलमान वालिदैन के हकूक़ को तस्लीम करता है। ये हकूक़ वाजिब हैं, कुछ इनकी ज़िंदगी में और कुछ मौत के बाद भी। यानी हमें वालिदैन के जो हकूक़ बताए गए हैं वो उनकी ज़िंदगी में ही नहीं है, वो जब वो इस दुनिया से रिहलत फरमा जाते हैं तब भी उनके हकूक़ हमारे ऊपर बाकी रहते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके हकूक़ को तफसील से देखें और उनको समझने की कोशिश करें। वालिदैन के हकूक़ को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, वालिदैन की ज़िंदगी में उनके हकूक़ और वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके हकूक़। क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं हमारे ऊपर वालिदैन के एहसानात तो बाकी रहते हैं। वालिदैन नहीं रहते ये अलग बात है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का कारखाना है, वो जिसको जैसे चाहे जब तक चाहे रखे। अगर वालिदैन नहीं रहे तो भी हम तो ज़िंदा है ना, जब तक हमारी ज़िंदगी है हमारे ऊपर वालिदैन के एहसानात बाकी हैं तो हम पर उनके हकूक़ भी वाजिब हैं। वालिदैन की ज़िंदगी में उनके हकूक़, इनको भी मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वालिदैन से हुस्न सलूक करना यानी उनका अदब व एहतराम करना और वालिदैन की इताअत करना। सबसे पहले देखते हैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। सूरह बकरा, सूरह निसा और सूरह इनाम, सूरह लुकमान में जो बात मुश्तरक तौर पर कही गई है उसका तर्जमा है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। सूरह बकरा में आयत नंबर 83 है, अल्लाह ताला के हकूक़ के बाद वालिदैन का हक़ बड़ा है। सूरह लुकमान, सूरह बनी इसराइल में तर्जमा है हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ माँ है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के लिए अल्लाह ताला ने शऊर दिलाया है कि तुम्हारी माँ ने कमज़ोरियों में तुम्हें उठाया है, 2 साल दूध पिलाया, इसलिए उनके शुक्रगुजार बनकर रहो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इसमें पूरे हवाले दिए हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये मुस्तनद अहादीस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस तरह से मैं हवाले भी साथ पढ़ूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आपको जो भी मैं बातें यहाँ करूँगी, जो तबसरा होगा वो भी बताऊँगी और जो अहादीस होंगी वो भी बताऊँगी। अभी मैं अहादीस बताती हूँ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। नंबर 1, वालिदैन से हुस्न सलूक अल्लाह ताला को महबूब है। नंबर 2, माँ के साथ हुस्न सलूक को बाप के साथ हुस्न सलूक पर तरजीह दी जानी चाहिए। नंबर 3, वालिद की रज़ा में रब की रज़ा है। नंबर 4, वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। नंबर 5, वालिदैन से हुस्न सलूक गुनाहों का कफ़ारा है। नंबर 6, औलाद के लिए वालिदैन की दुआ कबूल होती है। नंबर 7, वालिदैन से हुस्न सलूक उम्र और रिज़्क में इजाफे का सबब बनता है। नंबर 8, वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगी। अभी एक हदीस देखिए, वालिदैन से हुस्न सलूक उम्र और रिज़्क में इजाफे का सबब बनता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जगह जगह रिज़्क के लिए धक्के खाते फिरेंगे, नहीं बैठते तो वालिदैन के कदमों में नहीं बैठते, वालिदैन की इताअत, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और वालिदैन से प्यार मोहब्बत और उनकी खिदमत नहीं करते। बाकी सारे जहान के जतन करेंगे रिज़्क के लिए, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल में फरमा दिया है बस वो नहीं करेंगे। तो अगर मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी में मेरा अपना तजर्बा है, ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई दुख, मुश्किल, कोई परेशानी, कोई कमी, कुछ भी मसला है, वालिदैन के कदम में बैठ जाएं, वालिदैन से दुआ करवाएं, वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह ताला खुद ही मुसब्बिबुल असबाब है, तो वो असबाब पैदा कर देता है। हुस्न सलूक के अमली पहलू क्या हो सकते हैं? शुक्रगुजारी। वालिदैन की शुक्रगुजारी से मुराद उनके एहसानात की मारिफत, दिल पर उनके एहसानात का असर, ज़ुबान पर उनके एहसानात का इजहार और आज़ा से उनकी खिदमत,
اطاعت، ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے عملی کوشش ہے۔ دل سے شکر گزاری، اس کے لیے احسان شناسی ضروری ہے۔ ماں نے اسے تکلیف کاٹ کر پیٹ میں رکھا اور اس کی پیدائش کے لیے تکلیف برداشت کی۔ بچے کی ضروریات کو پورا کرنے میں ماں اور باپ کا کردار بھی مثال ہے۔ باپ کا وقت، محنت اور صلاحیت روزی کمانے کے لیے لگی۔ تمہارے ماں باپ تمہاری نگہداشت کرتے رہے اور آج تم جوان ہو گئے ہو تو تمہیں تمہارا رب کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی۔ یعنی اللہ رب العزت نے والدین کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ اپنے شکر کے بعد والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ والدین کے دل میں یہ محبت فطری تھی، لیکن بچوں کے دل میں یہ محبت شعوری طور پر آتی ہے۔ جب وہ والدین کے احسان شناس بنتے ہیں پھر ان کے دل شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ والدین کی اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کو رب کے انعامات اور والدین کی خدمت کا شعور دلائیں، یعنی والدین خود ان کو سکھائیں کہ آپ نے ہماری خدمت کرنی ہے۔ جبکہ میں نے اکثر دیکھا ہے والدین محبت سے لبریز بچوں کے لیے قربانیوں پہ قربانیاں دیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی چمڑیاں تک گھسا دیتے ہیں اولاد کو سکھ دینے کے لیے، لیکن ان کو یہ نہیں سکھا پاتے کہ آپ نے ہماری خدمت کیسے کرنی ہے، یا آپ کے نزدیک والدین کیا ہیں۔ ان کو والدین کے مقام سے شناسا کر دیں، پھر وہ خود ہی آپ کے شکر گزار بھی بن جائیں گے اور آپ سے محبت اور عقیدت بھی کرنے لگیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ زبان سے شکر گزاری، انسان کی زبان وہی اظہار کرتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ جب دل شکر گزاری کے احساسات سے بھرا ہوا ہو تو زبان کے لیے اظہار کرنا مشکل نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو دعائیں سکھائی ہیں، اچھی اور نرم بات چیت کا حکم دیا ہے۔ آزاد سے شکر گزاری، اس میں اطاعت کے تمام کام آ جاتے ہیں۔ شکر گزاری کی وجہ سے دل میں محبت بڑھتی ہے اور اسی محبت کی وجہ سے انسان خدمت اور اطاعت کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ یعنی گویا انسان والدین کی خدمت کر کے صرف والدین کا بھلا نہیں کر رہا ہوتا، انڈائریکٹ وہ اپنا بھی بھلا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ڈائریکٹلی وہ اپنا بھلا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے شعور نہیں ہوتا کہ سب سے زیادہ بھلائی مجھے انہی سے ملے گی، یہیں سے ملے گی۔ اور یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہے۔ والدین کی خدمت تو عبادت کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ خدمت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی جس نے اپنے والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت میں نہ گیا۔ مسلم کی 6511 حدیث نمبر ہے۔ دوسری حدیث ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ خوش رکھنا، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ بیٹے پر باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ والدین کو خوش کرنے کے لیے وقت دینا، عملی طور پر ان کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔ والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھنے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ نرم کلام سے اطاعت کرنے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ خدمت، عزت و احترام، جذباتی نگہداشت کرنے، ڈانٹ ڈپٹ خوشی سے برداشت کرنے، ماضی یاد دلانے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ ناخوشگوار چیزوں سے اجتناب کرنے سے بھی والدین خوش ہوتے ہیں۔ جیسے والدین کو ہر وقت شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے تو کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا ٹھیک نہیں کیا، گھر اچھا نہیں بنایا، پڑھایا اچھا نہیں، یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، یعنی شکوہ شکایت نہ کریں اور مطالبات نہ کرنے سے بھی والدین خوش ہوتے ہیں۔ ہر وقت والدین کے کو اسی پریشانی میں ڈالے رکھنا، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے دیکھا ہے کچھ شادی شدہ لوگ بھی اپنے بیوی بچوں کو تو خوش رکھیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے والدین کا کلیجہ ساڑتے رہیں گے، والدین سے تقاضے کرتے رہیں گے، میرے فلاں بچے کے پاس فلاں نہیں ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ بچہ پیدا کر لیا ہے آپ نے، تو اب آپ اپنے بچوں کی کفالت بھی کریں، والدین کے کلیجے نہ جلائیں۔ بچے پیدا کرنے کا آپ کو پتہ تھا، والدین کے اخراجات اٹھانے کا نہیں پتہ، بچوں کے اخراجات اٹھانے کا نہیں پتہ، والدین کو تو کیا سکھ دینا، الٹا ان کا دل جلاتے ہیں ان سے تقاضے کر کر کے۔ بدگمان نہ ہونے سے، یعنی بدگمانی نہ کریں والدین کے بارے میں۔ مال خرچ کرنا، والدین کے ساتھ صرف خوشگپیوں کا حسن سلوک کافی نہیں بلکہ مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ والدین کے معاملے میں بخل کرے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت 15 اور حدیث ہے ابو داؤد کی 3528۔ والدین کمانے کے قابل نہ ہوں تو ان کے اخراجات کا انتظام کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک، جن رشتہ داروں، دوست، احباب سے والدین محبت رکھتے ہیں ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا اور ان کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا دراصل والدین سے حسن سلوک میں ہی آتا ہے۔ عاجزی سے پیش آنا، والدین سے عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22۔ ماں باپ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے لیے درج ذیل امور کا خیال رکھیں، ان کے سامنے اکڑ کر نہ بیٹھیں، ان پر احسان نہ جتلائیں، ان کے سامنے جو دل میں آئے ریمارکس نہ دیں، منہ پھیر کر بات نہ کریں، موڈ آف نہ کریں، تیوری نہ چڑھائیں، ان کی غلطیوں اور کمزوریوں پر انہیں شرمندہ نہ کریں۔ بار بار یہ کہہ کر کے آپ نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا فلاں نہیں کیا، ان چیزوں سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ اب کچھ نہیں کر سکتے پلٹ کے، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا انہوں نے ساری زندگی لگا کے کر دیا۔ ان پر تنقید نہ کریں، یعنی والدین پر تنقید نہ کریں، والدین کے سامنے کندھے نہ اچکائیں،
ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں، ان کو بات بات پر نہ سمجھائیں، یعنی ہر وقت والدین کو سمجھاتے رکھنا، گویا والدین کے دل میں آئے کہ اچھا ہمیں تو عقل نہیں ہے نا، یہ بچے اب ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ والدین کی بات مانیں، ان کو خوش رکھیں، نہ کہ ان کو سمجھائیں۔ ان کی تو سمجھنے کرنے کی زندگی گزر چکی ہے، اب یہ تو آپ کے لیے اثاثہ ہے نا، آپ والدین کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار لیں اگر سنوار سکتے ہیں تو۔ والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا، خیال وہی رکھ سکتا ہے جو جانتا ہو کہ ضروریات کیا ہیں، اور جانتا وہی ہے جس کو دلچسپی ہوتی ہے۔ ان ضروریات پر نظر رکھیں جیسے اپنی ضروریات پر نظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کو وقت دینا، وقت دینا بہت ضروری ہے کہ والدین کو وقت دیا جائے، انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ 10 بچوں کے والدین تنہائی محسوس کریں اور وہ اپنے آپ میں ہی تکلیف میں رہیں۔ بوڑھے والدین کو اس اولاد کا وقت چاہیے جنہیں انہوں نے اپنا پورا وقت، پوری جوانی، پوری دولت دے کر پالا ہوتا ہے۔ اولاد وقت دینے کے معاملے میں بخیل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنی اولاد میں پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے تو والدین میں اتنا زیادہ امتحان رکھا گیا ہے کہ ماں کی خدمت والی جنت اور باپ کو رب کی رضا اور جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ وقت دینے کے لیے ضروری ہے کہ والدین کو ان کی خوشیوں، مسائل، ضروریات، مشکلات کو سننے کے لیے وقت دیا جائے، انہیں خوش کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ جذباتی نگہداشت، والدین اگرچہ قوت کی کمی کی وجہ سے بھی نڈھال ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی بے توجہی انہیں صحیح معنوں میں نڈھال یعنی بوڑھا کر دیتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کی جذباتی دیکھ بھال کرتے ہیں، بچے کو کسی کا کچھ کہا یا کیا برا نہ لگے، بچے کو ٹھنڈ نہ لگے، گرمی نہ لگے، پریشانی نہ ہو، وہ تنہائی نہ محسوس کرے۔ بچے کو وہ کھلائیں گے جو اسے پسند ہوگا، وہ پہنائیں گے جو بچہ پہننا چاہے گا، اسے ویسا ہی رکھیں گے جیسا بچہ خوش رہے گا۔ اولاد کو بھی چاہیے جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ بھی ان کا خیال رکھیں، اور بات بڑھاپے کی نہیں رشتے کی ہے، اس لیے ان کی دیکھ بھال رشتہ بچا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی کریں۔ محبت کا اظہار، انسان جب بچہ ہوتا ہے تو والدین کو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں محبت کا اظہار کرتے ہوئے یا دو بول میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ بوڑھے والدین کو جھریوں سے چہرے بھر جاتے ہیں تو ان کو چومتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس بات سے۔ والدین سے پیار کریں، محبت کریں، ان کو چومیں، ان کی خدمت کریں، پاؤں دبائیں۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی کیفیات کا اظہار کسی سے تو کرتا ہے نا، آخر والدین ہی کیوں محروم رہیں۔ ہر محبت اظہار مانگتی ہے اور والدین کا حق فوقیت رکھتا ہے، اس لیے محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی بیوی بچوں میں، اپنے شوہر میں، اپنی اولادوں میں گم ہو کر ایسے زندگی کرتے ہیں جیسے انہوں نے ہزاروں سال جینا ہے نا، بس والدین نے تو ہزاروں سال جینا ہے نا، ان کی تو خدمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذرا ہم اپنی ذمہ داریوں پوری کر لیں پھر والدین کو دیکھیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، والدین کو وقت دیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کس کا بلاوا آ جائے۔ دعا کرنا، والدین کے لیے ان کی زندگی میں بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، جیسے اللہ رب العزت نے دعائیں سکھائی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ والدین کا ادب و احترام، والدین کے حقوق میں سب سے یہ بڑا حق ہے کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے آگے جھک کر رہا جائے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے، اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک بات کو بار بار دہراتا ہے، عام طور پر چھوٹی باتوں پر جلد پریشان ہو جاتا ہے، اس سے جوانوں یا بچوں کے دل میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ رب العزت نے دل کے اندر سے ہونے والی اکتاہٹ کو روک دیا ہے، ایسے میں بچوں کو برداشت کرنا ہے، معاملے کی نوعیت کو سمجھنا ہے، ان کی طرف سے جو بھی ہو میری زبان بندی ہے، مجھے رکنا ہے، مجھے اظہار بیزاری نہیں کرنا کہ یہ محبت کا، حسن سلوک کا مقام ہے۔ والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، ہرگز والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انسان اکتاہٹ اور بیزاری میں مبتلا ہو کر جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ یہ مقام ادب و احترام ہے کہ کتنی کم ظرفی ہے جس نے تمہارے وجود اور پرورش کے لیے دکھ اور مشقتیں اٹھائیں، اپنا وجود اور جوانی گلا دی۔ اب جب تم قوت والے ہو گئے ہو تو یہ مقام قوت کے اظہار کا نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ نرمی سے اچھی بات کریں، یہ نرمی لہجے میں بھی ہوگی، چہرے کے تاثرات میں بھی، آنکھوں سے بھی جھلکے گی اور لمس میں بھی ہوگی جو بوڑھے والدین کا دل خوش کر دے گی۔ نرمی اور پھر اچھی بات، وقت اور حالات کے مطابق جو بھی بات ہو نرمی سے گندھی ہوئی ہو۔ محبت سے والدین کے لیے جھک جائیں کہ یہ مقام عزت ہے۔ وہ جو دل میں اکتاہٹ تھی رب کریم نے جھکاؤ تک پہنچا دی، یعنی اکتانا تو دور کی بات ہے، جھک جانا ہے والدین کے سامنے۔ اس جگہ میں تکلف نہیں، محبت ہے۔ والدین کا یہ تعلق رب کریم نے سکھایا ہے، اکتاہٹ اور بیزاری سے نرمی اور جھکاؤ تک۔ اسی کیفیت کے ساتھ حقیقی احترام ممکن ہے۔ احترام کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں والدین کے ساتھ؟ والدین کے سامنے یا ان کی موجودگی میں اپنی آواز بلند نہیں کرنی، والدین کے آگے نہ چلنا، ان کے لیے بستر درست کر کے بچھانا،
ان کو کشن یا تکیہ پیش کرنا، ان کی بات نہ کاٹنا، ان کے ساتھ اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے نرم کلام کرنا، ہر معاملے میں تواضع اختیار کرنا، ان کو احترام سے اٹھانا اور بٹھانا، کھانے پینے کا آغاز ان سے کرنا، ان کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہ دینا، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلانا اور پلانا، والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کی عزت کرنا، انہیں نام لے کر نہ پکارنا، اپنی بیوی اور اولاد کو ان پر فوقیت نہ دینا، ان کا اسی طرح سے بیٹیوں کے لیے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو اگر شریعت کی نافرمانی نہیں ہوتی، جہاں تک شوہر کی معاملات ہیں تو شوہر کو بھی والدین پر ترجیح نہ دیں، لیکن جہاں پہ بے بس ہے انسان وہاں تو ہے نا، ان کا جذباتی طور پر خیال کرنا، ان کی ناپسندیدہ باتوں اور کاموں کو کرنے سے اجتناب کرنا، والدین کی اطاعت کرنا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز والدین کی اطاعت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے اور کوشش کریں اس ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو سارے نقطے جو ہیں ازبر ہو جائیں، ذہن نشین ہو جائیں اور ان پر عمل کرنا ناممکن تو کیا مشکل نہ لگے بلکہ آسان ہو جائے۔ اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، زندگی کتنے دن کی ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب وقت اور بلاوا آ جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت چاہوں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔